चीजें आज रखना चाहता हूं। एक बजट का आपके ऊपर क्या असरात होंगे, बड़ा मुख्तसरन, क्योंकि ज्यादा तफसील में तो हमारे शौकत तरीन जो हमारे फाइनेंस को हैंडल करते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बजट में जो आप इस मुल्क के ऊपर आगे क्या असर होगा, और दूसरा जो सबसे खतरनाक चीज हुई है इस मुल्क के साथ उसके ऊपर बात करूंगा, जो इन्होंने नैब की अमेंडमेंट्स के नाम पे हमारे पाकिस्तान को उधर ये ले गए हैं कि मुझे खौफ है कि ये एक जो कहते हैं ना फेल्ड स्टेट, एक मुल्क जो तबाही की तरफ इन्होंने धकेल दिया है। वो मैं सिर्फ दो चीजों के ऊपर आज बात करूंगा। पहली चीज, ये तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए सारी कौम को कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी मुल्क की माइशत ठीक करने के लिए, इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि ये किसी तरह कीमतें नीचे लेके आए। यानी जो हमारा शोर मचा हुआ था कि जी महंगाई हो गई, बहुत बड़ी महंगाई हो गई और ये महंगाई मार्च होगी और आके महंगाई कम करेंगे, तो अब तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ना इनके ज़हन में महंगाई थी और ना इनके ज़हन में ये था कि इसकी माइशत कैसे ठीक करनी है। इनके सिर्फ ज़हन पे एक चीज सवार थी कि कैसे जो इन्होंने इतनी मेहनत से दूसरी बारी, पहले एनआरओ जनरल मुशर्रफ दे चुका था, माफ कर चुका था सारे जो इन्होंने चोरी की थी अपने 90 की दिहाई में, जब दो दफा इनकी हुकूमतें करप्शन पे गई थी, तो वो तो माफ हो गई थी। इन्होंने कैसे जो पिछले 10 साल में इन्होंने मुल्क को मकरूज किया और खुद अरबोपति बन गए और इनके बाहर पैसा बैंकों के अंदर और महलात पे, तो वो कैसे माफ करवाना था। तो सारी इनकी कोशिश वो थी। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको कह दूं कि पहले तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुना प्रोविजनल बजट, ये कभी हमने नहीं सुना कि ये कोई आरजी बजट आ रहा है। तो इसका मतलब है तैयारी नहीं थी और आरजी बजट ये लेके आए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके थे। आपको पता है तेल की कीमत, डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत आसमानों पर चली गई थी, जिससे बाकी सारी और कीमतें ऊपर चली गई थी। तो अब उसके बाद ये एक और बजट लेके आए। अब इस बजट में मैं सिर्फ आपको मोटी बात करता हूं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। जितनी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की, ये अभी यहां रुकेंगे नहीं। पहले तो इतनी कभी कीमतें बढ़ी नहीं है। उसके बाद इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं जो 50 रुपए पर लीटर है। ये अब इन्होंने मजीद इसके ये कीमत और बढ़ानी है। तो ये अभी यहां रुकनी नहीं है। ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे। अब इन्होंने जो मजीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मजीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब इस सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39%। जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो याद रखें मुकाबला करते हैं, हम चीजें जो बेचते हैं दुनिया में, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिनसे हम मुकाबला करते हैं वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश है, उनके 25% है। अब इसका मतलब कि हमारी चीजें जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीजें महंगी हो जाएंगी। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल, क्योंकि डीजल इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा जो चीजें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोजगार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, कंपीट नहीं करेगी, और अभी कई इंडस्ट्रीज में बेरोजगार करना शुरू कर दिया लोगों को, तो ये मजीद आगे और बढ़ेगा, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है, तो उससे थोड़ा रुपया जो मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। तो और तीसरी चीज जो हमारा ज़राअत के ऊपर मुल्क
سارا جو ہمارا ملک تو ڈپینڈ کرتا ہے اس کا کہ زراعت جب اوپر جاتی ہے تو سارے 60% پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جو ڈیزل کے اوپر جو ڈیزل مہنگا ہوا اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا سب سے بڑا اثر ہمارے کسانوں پہ پڑنے والا ہے اور اس کے پاکستان کی پیداوار کے اوپر. تو ایک طرف سیلریڈ کلاس, جس سیلریڈ کلاس کو انہوں نے پہلے چھوٹ دی تھی, جو 1 لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کو پہلے چھوٹ دی اور 1 لاکھ سے کم یعنی 50,000 روپے کا اب نیچے سلیب لے آئے, یعنی 1 لاکھ سے 50,000 پہ آ گئے. پہلے میں کہا تھا کہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی, 50,000 روپے مہینے پہ بھی ٹیکس آ گیا ہے, 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ. جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا, اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا, ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے, اس سے زیادہ ہم نے کیا. اور ہمارا, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے, ہم 8,000 ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال. وہ کیسے؟ ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے, ہم ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4 کروڑ 30 لاکھ گھرانے تھے, 4 کروڑ 30 لاکھ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے. ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو, ان کی رہن سہن کیسا ہے, ان کے پاس گاڑی ہے, گھر کدھر ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کی ٹریول کتنی ہے وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے. اور اپریل سے, یعنی اپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے, ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا, اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے, بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا, ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدنی جو میں سمجھتا ہوں کہ 8,000 سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا. پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا. ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, یہ جو بڑی بڑی, ہم نے دیکھا کہ شوگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شوگر انڈسٹری کے اندر کئی ملز 70% صرف ڈکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی بنائی ہے, باقی 30% وہ آف بکس بیچتے تھے, یعنی اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے. اس لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے اوپر وہ لگتا ہے, تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوس کیا اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں. یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی, اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے. 20 انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا, 3 پہ ہم شروع کر دیا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, اور ہمارا پلان تھا کہ 20 تک ہم پہنچیں گے. تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا, ٹیکس کی چوری کم کر کے. پھر جو ریٹیل سیکٹر, دکانیں جو ہے, اس وقت جو دکانوں کا جو ٹوٹل دکانوں کی جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے, یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے وہ 20,000 ارب روپیہ ہے, اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانیں وہ صرف اس میں سے 4,000 ارب دیتی ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے. تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں, ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ اکٹھا کریں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹارگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے, جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر, ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی, ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی, ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی. ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, اور پوچھ سکتے ہیں فیصلہ آباد میں, وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے, اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی. تو انہوں نے جو اب سٹیپس لگائے ہیں, یہ جو ہماری ساری, اور زراعت میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروڈکشن تھی, 4.4% پہ ہماری زراعت بڑھ رہی تھی. اور یہ ساری چیزیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر تھی. جو ہماری اکنامک سروے کی یہ ریزلٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ یہ گورنمنٹ نے دیا, ہم نے نہیں دی. اس گورنمنٹ نے جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سروس سیکٹر بڑھ رہا تھا, انڈسٹری بڑھ رہی تھی, زراعت بڑھ رہا تھا, آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی, آئی ٹی کا, جو ہم نے بڑے انسینٹیوز دیے تھے. تو ادھر سے انہوں نے آ کے, جب سے یہ آئے, پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی, مارکیٹ کو پتہ چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے,
रुपए तेजी से गिरना शुरू हो गया। 178 रुपया डॉलर था जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन की है, उसके बाद वो गिर के आज 210 212 के करीब है। और इसकी अभी असरात आने हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि जब रुपया गिरता है तो और जितनी चीजें बाहर से लेती वो और महंगी हो जाती है। रुपया गिरा, स्टॉक मार्केट गिरी, मार्केट ने समझ गया इनका कोई प्लान नहीं है, और उसके बाद रिकॉर्ड महंगाई भी हुई। और अब ये जो बजट दिया है, इससे आप ये समझ रहे हैं कि अभी महंगाई नहीं सिर्फ होनी, सिर्फ इससे जो तनख्वाहदार और जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर ही नहीं बोझ आना, इससे हमारे रोजगार के ऊपर फर्क होगा। ये भी मैं आपको कह दूं कि हमारा जो रोजगार था, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी रोजगार की। बल्कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, सारे बड़े सगीर में कोरोना के बाद जो मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार था और सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी और इससे हमारी इंडस्ट्री मुतासर होगी, इससे हमारी ज़राअत मुतासर होगी, इससे हमारा जो सैलरी तबका उसके ऊपर बोझ पड़ेगा। और मैं जो दूसरी अब मेरा जो पहलू है इस मीडिया का आपसे बात करने का, वो ये है कि देखें, ये तो इन्होंने बजट के अंदर लोगों के ऊपर मुश्किलात आ गई, लेकिन जो इन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए हैं नैब के कानून में, आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता, और मुझे पूरा इत्मीनान है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अगर ये कामयाब हो गए इस चीज पे, मेरी आज एक आप बात याद रख लें कि कोई पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है। देखिए, मैं अपनी कौम को जब तक मैं जिंदा हूं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जब बड़ा डाकू चोरी करता था तो उसको आप नहीं पकड़ते थे और सिर्फ छोटे चोर जेल में जाते थे। ये जो उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की तबाही है, क्योंकि इन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को। आज अगर मैं बड़ा करप्ट हूं तो मुझे इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए इन्होंने आज मुझे छूट दे दी है। मैं दिल भर के मुल्क को लूटूं, लेकिन मुझे जो उन्होंने कानून पास कर दिया, मुझे कोई नहीं अब पकड़ सकेगा। सिर्फ पकड़े जाएंगे छोटे चोर, और वो चोर जो बेवकूफ हैं। अक्लमंद चोर वो छोटा भी बच जाएगा जो इन्होंने चीजें कर दी है। मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी चीजें बताता हूं कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए कैसे हमारे सारे मुल्क का इंसाफ का निजाम तबाह किया है। सारा जो एहतसाब का निजाम है उसकी कब्र खोद दी है इन्होंने, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उसके सामने वो अंधेरे में है। और मैं आपको बताता हूं क्या किया इन्होंने सबसे पहले यह किया कि अगर मैं हूं सरकारी, मैं एमएन हूं, मैं वजीर हूं, मैं वजीर आजम हूं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं अगर चोरी करता हूं अपनी पोजीशन को, अपनी पब्लिक पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए मैं चोरी करता हूं, मैं पैसे बनाता हूं, मैं अगर वो अपने बीवी बच्चों के नाम डाल देता हूं, दोस्तों के डाल देता हूं, रिश्तेदारों के नाम पे कर देता हूं, इस नए कानून के मुताबिक मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। यानी आप ये समझ जाएं कि अगर आज इमरान खान, नवाज शरीफ अगर वो अपनी बेटी के नाम पे बाहर प्रॉपर्टीज ले लेता है, आप कोई नहीं पूछ सकते। आप बड़े बढ़िया जमीनें खरीद सकते हैं अपने बच्चों के नाम पर, आपको कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि जनाब सिर्फ वो जिम्मेदार है, अगर मेरे पास पैसे तो मैं जवाब दूं। अच्छा, लेकिन ना तो अच्छा ये जो फलूदे वाले और ये जो पापड़ वाले जिनके नाम पे इन्होंने बेनामी चीजें ली थी, ये अब सारे पाक हो जाएंगे उससे। फिर अगर फेक अकाउंट्स में पैसा आ भी गया और पूछ लिया इनसे, तो पूछेंगे क्या कि अगर मसलन 1 अरब रुपया मेरे अकाउंट में आ गया, लेकिन वो मैंने सारा या खर्च कर दिया, बाहर भेज दिया, या उससे उम्मन होता क्या, जब आप ज्यादा पैसा बनाते हैं, या ये जो बड़े बड़े डाकू हैं, इनका असल में नुकसान क्या करते हैं, क्योंकि इनकी चोरी ज्यादा होती है। अब शहबाज शरीफ की और बच्चों की सिर्फ जो पकड़ी गई है, बाकी ये याद रखें, ये पकड़े गए हैं, जो नहीं पकड़े गए उसका हमें पता ही नहीं है। 16 अरब रुपए के जो एफआई का केस है, अब ये क्या वो पैसा रख सकते हैं पाकिस्तान? 16 अरब का जवाब देना पड़ेगा, लिहाजा ये हुंडी हवाले से बाहर भेज देते हैं पैसा। ये जो इनकी बाहर प्रॉपर्टीज है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना पैसा बाहर भेज, अगर पाकिस्तान में रखेंगे पकड़ा जाएगा। ये हमारा ही नहीं है केस,
یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, وہ سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے. وہ بھی طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتے, جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا, ملک سے باہر بھیج دیا. تو یہ جو رپورٹ ہے, یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے. وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. اس کے مطابق 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ, اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے, جس طرح لندن میں مے فیئر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے, اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ, ان کے وزیر, وہ سارے یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے چاہتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف, یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپراسی کے نام پہ ہے تو آپ پوچھ نہیں سکتے. پہلے تو یہ آ گیا. دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں, یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں. اب انہوں نے قانون میں پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی 50 ارب روپیہ پڑا ہے یا 1 ارب روپیہ پڑا ہے, تو وہ اب ایڈمسیبل نہیں ہے, یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے. وہ جو بھیجے گا, جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو 4 مہنگے لندن کے فلیٹ ہے مے فیئر میں, یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے, وہ کمپنیز کی جو مالک ہے وہ مریم نواز ہے, اور وہاں کی برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنی نے جے آئی ٹی کو لیٹر بھیجا تھا. انہوں نے جو قانون پاس کیا, اب وہ لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں, انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے, آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو, کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے. تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور, جو سائیکل چور, جو بھینس چور, یہ جو موٹر چور, یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑے جائیں گے. بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے. اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے, مثلا میں پھر سے میں سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو, جو وزیر, پرائم منسٹر, بیوروکریٹ, جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں, اس کو کرپشن کہتے ہیں. تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عہدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری صرف جس طرح مقصود چپراسی 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, اور ایک دم 4.25 ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے, تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو پبلک آفس ہولڈر کو عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آ گئے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. انہوں نے کہا کہ اب ان کو بتانا پڑے گا, یا نیب کو, یا جو بھی ادارہ ہو, اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا. یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ اچھا جی اگر میرے بینک پہ پیسے آ بھی گئے زیادہ, تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا, وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط, یہ چوری کا پیسہ ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا. آگے ہی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہے, جو پیسے والے لوگ ہیں, جو بڑا پیسہ چوری ہوتا ہے, آگے پاکستان میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا, آگے مشکل ہے. تو انہوں نے تو ان کے لیے اور آسان کر دی چوری کرنے کے لیے. انہوں نے تو یہ کر دیا کہ اب گورنمنٹ کدھر سے ثابت کرے گی. ان کے پاس مہنگے وکیل ہیں, جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کرنی ہے, ان کے تو وکیل بڑے مہنگے. گورنمنٹ کدھر سے, گورنمنٹ کا وکیل ثابت کرتا پھرے گا نہیں جی اصل میں وہ چوری کیا, کہ وہ چھپانے کے اتنے طریقے ہیں. باہر کی کمپنیز ہیں, باہر سے ریمیٹنس دکھا, 100 طریقے انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل ہوتا ہے. تو اب تو انہوں نے ناممکن ہی کر دیا ہے کہ اب اس کا مطلب کہ اگر یہ سارے جتنے بھی اب گورنمنٹ میں آ کے ہم جتنی مرضی اب ہم چوری کریں, آپ ان کو پکڑ ہی نہیں سکتے. یہ جو انہوں نے کیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جو ساری سٹرگل آج سے 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی, میں پہلا آدمی تھا جو کرپشن کو
مین ایشو لے کے آیا تھا پاکستان میں, کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی. کسی بھی دنیا کا ملک جس کے اندر کرپشن ہوتی ہے, ہائی لیول کی کرپشن, دیکھیں دو لیول کی کرپشن, ایک تو نا چھوٹے لیول کی کرپشن ہے, پٹواری نے پیسے لے لیے, اس نے لے لیے, تھانے دار نے پیسے لے لیے, ایک تو وہ کرپشن. ایک ہے جب وزیر اور اس کے پرائم منسٹر یا اس کے صدر, جب طاقتور لوگ کرپشن کرتے ہیں, وہ زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں. چھوٹے لوگوں کے پاس اتنا زیادہ پیسہ چوری کرنے کی ہوتے کئی کرتے بھی ہیں, لیکن اصل جو ملک تباہی ہوتی ہے وہ بڑے بڑے لوگ جب پیسہ چوری کرتے ہیں, اور وہ چوری کر کے مجبوری سے پیسہ باہر بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں پکڑے جائیں گے. اب جب یہ کر دیا انہوں نے, جو ایک نیب جس کا کام تھا کہ ان لوگوں کو پکڑنا, کیونکہ اس کے پاس انہوں نے سارے قانون بنائے ہوئے تھے اس کو پکڑنے کے لیے, انہوں نے وہ سب کچھ ختم کر دیا. اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ملک کے اندر دروازے کھول دیے چوری کے. اس وقت آپ کسی بھی طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے جو بڑی پیسے چوری کرے. اور پہلے ہی جس طرح میں نے کہا مشکل تھا, لیکن ایک اور کام کیا انہوں نے ایک اور کام کیا ہے کہ یہ جو قانون بنایا ہے یہ 99 سے بنایا ہے. جو 99 کے بعد جتنے بھی کیسز ہیں وہ انہوں نے کہا وہ اس میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب کہ جتنا ہمارے دور میں, یعنی ہمارے آنے سے پہلے 2018 سے پہلے کوئی 280 ارب روپے کا نیب نے پیسہ ریکور کیا تھا, جب ہمارے 3 سالوں میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا 3 سالوں میں. تو یہ جو پیسہ اب ریکور کیا ہے, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ کہیں جی اب تو نیا قانون آ گیا, ہمیں وہ پیسے واپس کریں. جو ہم کوئی 160-180 ارب روپیہ مہینے کا ہمیں نیب سے ملک کو آ رہا تھا, اب تو وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو اب نہیں ملے گا. لیکن وہی نہیں, وہ جو پہلے انہوں نے پیسے نیب نے لیے, ہو سکتا ہے یہ عدالت میں چلے جائے کہ جی ہمیں وہ بھی پیسہ واپس کرو. تو میں آخر میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت وہ فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہیں کہ یہ جو لوگ, یہ جو چور تھے جو 30 سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں, جو پہلے NRO 1 لے چکے تھے, اب آ کے یہ NRO 2 انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے. ہم نے جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنج کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں, آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا. ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں. بنانا ریپبلک کیا ہوتا ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا. بنانا ریپبلک وہ ہوتا ہے جدھر رول آف لا نہیں ہوتا, یعنی قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, مائٹ از رائٹ ہوتی ہے, جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے. ادھر جا رہا ہے پاکستان. ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دیے لوگوں کے اوپر, تنخواہ دار لوگوں کے اوپر, اپنی کارپوریٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیے, کسانوں کے اور عام آدمی کے لیے ڈیزل, پٹرول, بجلی وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ان کے لیے اب مشکل ہوگا گزارا کرنا. دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتور ڈاکو ہیں اس ملک میں, جنہوں نے 30 سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو, جن کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں, ان لوگوں کو 1100 ارب روپیہ معاف کر دیا ہے. ٹیکس لگا رہے ہیں ہم نے کتنے ٹیکس, انہوں نے ایکسٹرا IMF کے کہنے پہ ٹیکس لگائے ہیں. تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو, 1100 ارب روپیہ ان کا معاف کر دیا ہے اس نیب امینڈمنٹ نے. 1100 ارب روپیہ. ذرا ذہن میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہے. یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ معاف کرنے کے لیے. یہ قوم کا پیسہ تھا, اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک پہنچایا, انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے. تو اس لیے ساری قوم کو, میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کر رہا, میں آپ کے اور آپ کے مستقبل, آپ کے بچوں کی, آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پرامن احتجاج کریں اس کے خلاف. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہمیں انہوں نے جب 25 مئی کو جب ہم نے پرامن احتجاج کیا, تو جس قسم کے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جمہوریت گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. اور میں آپ کو جنرل مشرف کے مارشل لاء کو کہتا ہوں, میں نے 8 دن جیل میں گزارے تھے. میں نے اس دور میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے اب کیا. اور ایسے انہوں نے ظلم کیا صرف ایک وجہ سے, کیونکہ ان کو پتا یہ سارا ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں, ناجائز ہیں, انہوں نے چوری چھپانے آنا تھا. ان کا صرف ایک اب حربہ رہ گیا کہ لوگوں کو خوف پھیلائیں,
ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبائیں تاکہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں, کہ خوف زدہ ہو جائیں لوگ کہ جی ہر جگہ, اور لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں, کبھی صحافیوں کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ان نون نمبر سے, کبھی کسی کو, کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے 2 دن جیل میں ڈال دیتے ہیں خوف پھیلانے کے لیے. میرے اوپر کوئی 9 پتہ نہیں کتنی FIRs ہیں, صرف کہ کسی طرح ہم ڈٹ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑا, یہ بہت بڑا بت ہے, یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا. یہ بت, اگر آپ اس خوف کے بت سے کی پوجا کرنا شروع کر دیا آپ نے, تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے. یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر, مہنگائی بڑھتی جائے گی, چوری بڑھتی جائے گی. ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں, جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. ہم نے, انہوں نے 3.5 سال کیمپین چلائی, اور مجھے پتا ہے کدھر سے پیسے میڈیا کے اوپر چلا, مجھے پتا ہے باہر سے فنڈنگ کدھر سے ہوئی, ہمارے اگینسٹ یہ جو پوری سازش تھی. آپ یہ دیکھیں کہ آخری 2 سال میں, 17 سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کی 17 سال کے بعد, اس کے باوجود کہ بینکرپٹ میں بلا تھا, دیوالیہ نکلا ہوا تھا, اس کے باوجود کرونا ہوا تھا, اس کے باوجود آخری 2 سال میں 17 سال کے بعد سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی ہماری, یعنی ڈیولپمنٹ تھی. کرونا کے باوجود, IMF کے پروگرام کے باوجود, آج دنیا اکنالج کرتی ہے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ دیکھ لیں, انہوں نے اکنالج کیا کہ پاکستان فلائی ریاست بننے کی طرف جا رہی تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے, باہر کی دنیا اکنالج کر رہی ہے. ہمارا جو کلائمیٹ چینج کا پروگرام تھا دنیا اکنالج کر رہی تھی. 10 ڈیمز ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا کہ پاکستان کے آگے مستقبل کا سوچا جائے. اس دور کے اندر, مشکل دور میں, آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاوضہ کریں جو انہوں نے کیا کہ صرف 2 مہینے کے اندر. میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر خوف بھی پلائیں گے میڈیا کے. میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو, میڈیا اینکرز کو, جن کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں, جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں, جو 2, 3, 4 میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود کہ دھمکیاں ملتی ہیں, اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں, آپ نے یہ اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش, اس سے نہ گھبرائیں. وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں, اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی, لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں, ان سارے شہروں کے اندر, فیصل آباد میں خاص طور پہ, آج فیصل آباد میں جدھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو, اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں, اور پھر سے آپ شرکت کریں, میرے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان پائندہ باد.